Welcome to Research Tools and Techniques lecture number 6, the research process step number 2. So in the past lecture what we covered was data analytic software programs, जिसमें हमने SPSS के बारे में थोड़ी सी तफसीलात देखी, then emerging applications in technology, जिसके अंदर हम लोगों ने हैंड हेल्ड डिवाइसेस वगैरह देखी, किस तरीके से इनके ज़रिए से जो एंड्रॉयड्स हैं और लैपटॉप्स हैं इनके ज़रिए से हम वी कैन कलेक्ट डाटा एंड हाउ दे हेल्प अस आउट इन आवर डाटा गैदरिंग प्रोसेस. फिर हम लोगों ने रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट किया. सो वी केम बैक आफ्टर स्टडिंग समथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स. We reverted back to the research process. और रिसर्च प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था 7 स्टेप्स होते हैं. अब हम लोग थोड़े से मज़ीद इसको तफसील में जाके इसके ज़्यादा स्टेप्स करके तफसील में हम पढ़े. तो हमने रिसर्च प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट किया और इसके अंदर पहली चीज़ जो हमने ऑब्जर्वेशन के नाम से पढ़ी थी पहले, फिर हमने अब इसको ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया का नाम दिया और इसकी हमने कैटेगरीज देखी और इसको हमने पढ़ा. तो दैट इज़ बेसिकली कि हम लोगों ने रिसर्च प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट किया और उसके अंदर हम लोगों ने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कवर कर लिया. तो आज भी हम लोग जो है वो रिसर्च प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे. ऑब्जर्वेशन या ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग या डाटा कलेक्शन, और ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा तफसील के अंदर जाके देखेंगे. इसके अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग या कलेक्शन के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर, और वो पहले तो इंटरव्यूज़ आते हैं. वी नीड टू टेक द इंटरव्यूज़. ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हर रिसर्च में इंटरव्यूज़ करेंगे. हम लोग लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं और इंटरव्यूज़ भी करते हैं. इन 2 पहियों के सहारे से हमारी गाड़ी, रिसर्च की गाड़ी आगे चलती है. बाज़ दफ़ा हम जो है वो इंटरव्यूज़ करते हैं और नेट सर्च भी करते हैं जिसको हम लोग लिटरेचर सर्वे बोलते हैं. ये दोनों चीज़ें हम पैरेलल भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, और बाज़ सूरतों में हम सिर्फ लिटरेचर रिव्यू करते हैं और उसकी मदद से अपना मॉडल बनाते हैं, स्पेसिफिकली जब हम लोग जो है एक थ्योरेटिकल किस्म की रिसर्च कर रहे हो. तो जो है वो सेकंड स्टेप में लाजमी है कि हम लिटरेचर सर्वे करें और इसके साथ साथ हम इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें हम तफसील में ज़ाहिर है कि आज के लेक्चर में देखेंगे जो कि सेकंड स्टेप के बारे में है. इसमें हमेशा जब भी हम इंटरव्यू करने के लिए निकले तो वी नीड टू नो अबाउट आवर रिस्पोंडेंट्स. मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिन लोगों से हमने डाटा गैदर करना है उनको हम रिस्पोंडेंट्स का नाम देते हैं. किसी भी तरीके से करें हम जो है वो उनका डाटा रिकॉर्ड करें, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, या हम उसको जो है वो डाटा को डाटा वेयर हाउस में डालें, या हम उसके साथ हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं उन इंटरव्यूज़ को. पिछला जो हम लोगों ने कवर किया है पिछला लेक्चर और उससे पहले, तो हमें यही पता चला कि हम जो है वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का मदद अपनी रिसर्च प्रोसेस में ले सकते हैं. तो इसके अंदर हम जो है वो तफसीलात देखेंगे कि एक अच्छे रिसर्चर को क्या, और या फिर एक अच्छे इंटरव्यूअर को स्टेज में आके क्या होमवर्क करना चाहिए, उसको अपने उन बंदों का जिसके पास उसने जाना है उनका पता होना चाहिए, और इसके अलावा उनके माइंड सेट का पता होना चाहिए, वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के सवाल मैं उनसे करूँगा. हमने पहले भी पढ़ा था ओपन एंडेड हम सवाल करते हैं और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड करते हैं. अब हम थोड़ा सा होमवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि हमें जो है कैसे तफसीलात अपने बंदों की जिनसे हमने इंटरव्यू करना है एक्वायर करनी होंगी. और फिर हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर
an example of an open-ended interview and data tabulation کہ ہم جو ہے وہ جب جاتے ہیں لوگوں سے اسٹرکچرڈ انٹرویو کرنے کے لیے تو کس طرح کے سوال عام طور پر ان سے جا کے پوچھتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہے, آپ لوگ وہ چیز دیکھو گے. اور اس کے علاوہ ہم جب اپنے انٹرویو کنڈکٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اس ڈیٹا کو ہم ٹیبولیٹ بھی کرتے ہیں. ڈیٹا ٹیبولیشن کیا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ فار ایگزامپل 50 انٹرویوز کنڈکٹ کیے تو ہم نے اس کا جو ہمارے پاس نچوڑ نکلا ہے اس کو ایک ٹیبولر فارم دینی ہوتی ہے. وہ چیز ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر میں کیسے دی جاتی ہے. اور پھر ہم لٹریچر سرویز امپورٹنس اور اینڈ ہاؤ ڈو وی کنڈکٹ اٹ بھی ہم آج ہی کے لیکچر کے اندر دیکھیں گے. سو یہ چیزیں ہیں جو ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے. ہم لوگ کہاں پہ تھے پچھلے لیکچر کے اندر؟ ہم لوگوں نے آبزرویشن یا براڈ پرابلم ایریا دیکھا, اور اس لیکچر میں ہم اکارڈنگ ٹو دا سلائیڈ پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کے اوپر ہیں, اور انٹرویوز اور لائبریری ریسرچ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. اوکے, سو واٹ از پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ یا کلیکشن؟ The broad problem area would be narrowed down to specific issues for investigation after some preliminary data are gathered by the researcher. تو ہمیں اپنے ٹاپک سے جو ہم نے براڈلی کوئی فنومینا فار ایگزامپل موٹیویشن امپلائیز کی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نکلے تھے, دیٹ واز آور براڈ پرابلم ایریا. اور یہ فنومینا کی کیٹیگری میں آ رہا ہے کہ ہم فنومینا انڈرسٹینڈ کر رہے تھے. تو اب ہم لوگوں نے مزید اپنے ریسرچ کو فوکس کرنے کے لیے, اس میں پرپزونیس ڈالنے کے لیے ہمیں انٹرویوز بھی کرنے ہوں گے اور لائبریری سرچ یا لٹریچر سروے بھی کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے اسینشیل ہے. اینڈ پھر اب جو ہے وہ آگے آ گیا نیچر آف ڈیٹا کلیکٹڈ, جنرل ہوم ورک بفور گوئنگ ٹو انٹرویوز. تو اس کے اندر جو ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے. وہ ہے موٹیویشن آف امپلائیز جنرلی ان پاکستان کیا ہے, کس طریقے کا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں اس ٹاپک کو اگین نیرو ڈاؤن کرنا ہوگا. ہم نے سوچا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو لوگ اویلیبل ہیں جن کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اسلام آباد میں آسانی کے ساتھ اپنے یونیورسٹی کیمپس کے پاس, تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشن کے ہی امپلائیز ہیں. اگر ہم موٹیویشن لیول آف جو پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں ان یونیورسٹی وہ معلوم کریں تو ہمارے لیے ڈیٹا گیدرنگ آسان ہوگی. تو ہمیشہ ہم اپنی جو ٹاپک ہے اس کا لنک دیکھیں گے جو ہمارے پاس آج کل جو ہے جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان میں ریسرچ کر رہے ہیں, اپنے شہر میں ریسرچ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ انہی انڈسٹریز کے پاس جائیں گے جہاں پہ ڈیٹا ہمارے پاس بہت آسانی سے اویلیبل ہوگا. تو جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایکیڈیمیا میں موٹیویشن لیول دیکھیں گے, اور پھر انہوں نے جنرل ہوم ورک کرنا شروع کیا. انٹرویو میں جانے سے پہلے وہ ہوم ورک کیا ہوگا, دے نیڈ ٹو نو. انہوں نے کہا کہ ہم 4 یا 5 یونیورسٹیز میں جا کے انٹرویوز کریں گے. اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, نمل ہے, کام سیٹس ہے, محمد علی جناح یونیورسٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے, یہ کہاں پہ کون سی لوکیشن پہ ہے, اور ہم جو ہے کچھ دن مختص کر لیں گے. ایک دن جو ہے وہ 1 یا 2 دن ہم لوگ محمد علی جناح یونیورسٹی میں چلے جائیں گے, وہاں پہ انٹرویوز کریں گے, اور 2 یا 3 دن ہم جو ہے اس کے بعد nکالیں گے اور نمل کے اندر چلے جائیں گے. تو دیٹ از بیسیکلی واٹ دے ڈیوائزڈ. سو دیٹ از, یہ چیزیں آپ کو پہلے سے طے کرنی ہوں گی انٹرویو پہ نکلنے سے پہلے کہ آپ کے رسپونڈنٹس کیا ہیں, کہاں پہ موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو یہ تمام انٹیلیجنس آپ نے لے کے آنی ہے انٹرویو پہ جانے سے پہلے. اسی کو کہتے ہیں جنرل ہوم ورک بفور گوئنگ فار انٹرویوز. آپ کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن آف دی آرگنائزیشن معلوم ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے شہر کے اندر کتنی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم
کا ذریعہ بن رہی ہیں. اسلام آباد میں اگر آپ کی 10 یونیورسٹیز آپ کو پتہ چلا ہے کہ موجود ہیں, تو آپ نے ان 3 یونیورسٹیز کو کن بنیادوں پہ سلیکٹ کیا؟ آپ جو ہے وہ 10 کی 10 میں بھی جا سکتے تھے. آپ نے اگر اپنی ریسرچ کو زیادہ جنرلائزیبل بنانا ہے, اس کی جنرلائزبلٹی آپ ہائی رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو زیادہ یونیورسٹیز میں جا کے ڈیٹا گیدر کرنا پڑے گا. مگر اگر ٹائم کی لمیٹیشن ہے اور آپ نے یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے ریسرچ کا, تو آپ نے 4 مہینے میں ختم کرنا ہے, تو پھر غالباً آپ 3 یا 4 یونیورسٹیز میں جا کے انٹرویوز کریں گے. مگر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے آپ کی ریسرچ کی جنرلائزبلٹی لو ہو جائے گی. تو یہ آپ تھوڑی سی جنرلائزبلٹی کی قربانی کے ساتھ آپ 3 یا 4 ماہ میں بھی ریسرچ کر سکتے ہیں, مگر اس کی جو ریسرچ کے ریزلٹس ہوں گے وہ جنرلائزبل نہیں ہوں گے. تو بہرحال آپ کو جو ہے آپ نے معلوم کیا 10 یونیورسٹیز ہیں اور وہ کہاں کہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ انتظامیہ کس طرح کی ہے, یہ چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور پھر جو یہ پریلیمنری انفارمیشن ہے اباؤٹ دی آرگنائزیشنز, جہاں پہ جا کے آپ نے امپلائیز کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ ڈیٹا, گیٹ دیٹ انفارمیشن اباؤٹ یور ریسپونڈنٹس فرام دی نیٹ. آپ اس کمپنی کا یا ان یونیورسٹیز کے جو ہے وہ ویب سائٹ کھولو گے, اور وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون سے شعبے ان یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں. کیا مینجمنٹ سائنس بھی وہاں پہ موجود ہے؟ اگر آپ نے مینجمنٹ سائنس کے امپلائیز کے اوپر ریسرچ کرنی ہے, تو پھر آپ کی جو آپ کا جو ریسرچ کوشچن ہے یا جو براڈ پرابلم ایریا ہے وہ نیرو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا, وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا. اور یہی آپ کا مقصد ہے. آپ ایک وقت میں جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ سے ریسرچ نہیں کر سکتے ہو, تو پھر آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا ہو جائے گا؟ دیٹ موٹیویشن لیول آف امپلائیز آف سینئر employees in universities and of ان کا بھی مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ. تو دیٹ از بیسیکلی آپ نے جو ہے وہ اپنی ریسرچ کو نیرو ڈاؤن کر لیا. ہمیں نیرو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, ہم ایک گروپ کے ریزلٹس کو ہر ایک کے اوپر نہیں لاگو کر سکتے. اگین یہ ہمارے فائدے کے اندر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کون کون سی یونیورسٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہیں اسلام آباد میں ہائر ایجوکیشن کی. پھر ہم نے دیکھا مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کس کس یونیورسٹی میں ہے. پھر ہم نے نیٹ پہ دیکھا کہ کون کون سے پروفیسرز اویلیبل ہیں. تو ویب سائٹس کے اوپر ہمیں پروفیسرز کی بھی انفارمیشن مل جائے گی. ہمیں پتہ چل جائے گا جو فیکلٹی سٹاف کا جو ان کا صفحہ ہوگا, ویب پیج ہوگا, ہمیں ان کی فیکلٹی کی بھی انفارمیشن ہوتی ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے ہم جن لوگوں سے انٹرویو کر سکتے ہیں 20 لوگ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ہیں, 25 لوگ نمل میں ہیں, اور 30 لوگ جو ہے وہ کام سیٹس میں ہیں. تو پھر ہمیں ان کے نام بھی پتہ چل جائیں گے, اور ہم لوگ جو ہے پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم لوگ جا کے ان یونیورسٹی سے رابطہ قائم کریں گے, اور ان کی جو ریسیپشن پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان سے معلومات حاصل کریں گے کہ کیا ہم اس طریقے سے فارملی اجازت لیں گے, ہم اس طریقے سے یونیورسٹی میں آ کے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو عام طور پہ جو ہے وہ کمپنیز اگر دیکھتی ہیں کہ اسٹوڈینٹس ہیں اور وہ ریسرچ کے مقصد سے آئے ہیں, چاہے ایکیڈیمک آرگنائزیشنز ہوں چاہے نان ایکیڈیمک آرگنائزیشنز ہوں, جیسے بینکس ہو گئے, ٹیلی کام کمپنیز ہو گئی, تو وہ اسٹوڈینٹس کی مدد کرتی ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ریکمینڈیشن لیٹر بھی ہونا چاہیے, اپروول لیٹر بھی ہونا چاہیے, دیٹ دس پرسن اور دس اسٹوڈنٹ از اے اسٹوڈنٹ آف دس یونیورسٹی اینڈ ہی اور شی از کمنگ جسٹ سوللی فار دی ڈیٹا گیدرنگ پرپز. تو اگر آپ اس طرح کا جو ہے وہ ایک لیٹر اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے, جو کہ آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی طاقت دے گا کہ آپ اگلے بندوں کو جا کے یہ باور کروا سکو کہ آپ کا ڈیٹا صرف اور صرف ریسرچ کے کام کے مقصد کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہے. تو چاہے یونیورسٹیز ہوں چاہے دوسری آرگنائزیشنز ہوں, وہ اپنے دروازے ریسرچرز کے لیے کھولتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ ایسی ریسرچ بھی کر سکتے ہو جہاں پہ
فار ایگزامپل ہمارا تو ٹاپک موٹیویشن، امپلائی موٹیویشن کا تھا، اور اس میں بھی ہم نے ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز کا انتخاب کیا. آپ اسٹورز کے اوپر بھی جا کے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو. آپ سینٹورس اسلام آباد میں جو مال ہے ادھر بھی جا کے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو. آپ جنا سپر اسلام آباد میں ایک اور شاپنگ پلیس ہے، ادھر جا کے آپ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہو. مگر اگین وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ کون سے پیک ٹائمنگز ہیں یہاں پہ، کون سے ٹائم میں جو اگر دکاندار ہے وہ ایزیلی آپ کو ڈیٹا فراہم کر سکتے ہیں. اگین آپ کو بھی وہاں پہ ان لوگوں سے بھی اجازت انٹرویو کے لیے اسپیسیفکلی لینی ہوگی. تو ڈیٹا مل سکتا ہے بشرط یہ کہ انٹرویوز ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ ایک طریقے سے بات کرو. تو بی پولائٹ آلویز. اور آپ جو ہے وہ اگر آپ کو پہلے سے اپنے رسپونڈنٹس کا پتہ ہوگا کس طرح کے لوگوں سے میں نے بات چیت کرنی ہے. اگر سینٹورس میں بھی جا رہا ہوں، میں ٹین کے ٹرینڈز دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو 13 سال سے لے کے 19 سال تک کے بچے ہیں ان کے کیا ٹرینڈز ہیں، وہ شاپنگ کس مقصد کے لیے سینٹورس میں کرنے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کی اگین ریسرچ نیرو ڈاؤن ہو گئی. پھر آپ نے جو ہے وہ 4 یا 5 دن جا کے سینٹورس میں گھومے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس ایج گروپ کے کتنے ٹین ایجرز آ رہے ہیں. پھر آپ نے جو ہے وہ ان سے انٹرویوز کرنے شروع کیے. تو انٹرویو کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ ہوم ورک کرنا ہے، اور ہوم ورک جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بھی جا کے ہو سکتا ہے، ڈائریکٹلی آپ اپنے رسپونڈنٹس کو آبزرو کر کے بھی کر سکتے ہو. اگر آپ نے کسی بینک پہ جا کے جو ہے وہ انٹرویو کرنے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 یا 5 دن تک جہاں پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو اسٹڈی کرو. اگر آپ نے کسٹمر سے انٹرویو کرنا ہے تب بھی آپ آبزرو کرو، نوٹ کرو کہ کون کون اس بینک کے اندر آ رہا ہے. یہاں اس بینک کے اندر مینجمنٹ پوزیشنز کتنی ہیں، آپریشنز مینیجر کیسے کام کر رہا ہے، جو آپ کے کیشیئرز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، جو آپ کی سینئر انتظامیہ ہے، جو برانچ مینیجر ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. تو آپ آبزرو کرو گے، اس کے بعد آپ اپنے انٹرویو کے سوال بناؤ گے. تو پلیز ریممبر کہ آپ نے رسپونڈنٹس کو پہلے اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے آگے کا قدم اٹھانا ہے. آپ کو جن لوگوں سے یا جن اداروں میں جا کے انٹرویو کرنے ہوں گے، یو نیڈ ٹو نو دیئر مینیجریل پالیسی، فلاسفی اینڈ اسٹرکچرل انفارمیشن. اور یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گی؟ اگین ویب سائٹ سے پتہ چلے گی. اگر نہیں بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے پالیسی، فار ایگزامپل ان کا ویژن مشن اویلیبل نہیں ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، آپ اسیس کر لو گے ویب سائٹس پہ بہت سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ جو ہے وہ پریلیمنری طور پہ جا کے ایک انسٹرکچرڈ انٹرویو وہاں کی انتظامیہ سے کر سکتے ہو. تو اسٹرکچرڈ انٹرویو کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹول یا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ جس آرگنائزیشن میں جا کے انٹرویو کرنا چاہ رہے ہو وہاں پہ جا کے پہلے انسٹرکچرڈ انٹرویو کرو، بات سے بات نکالو، پتہ چلاؤ اس آرگنائزیشن کے اندر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے جو ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کس طریقے سے یہ آرگنائزیشن فار ایگزامپل سیلز وغیرہ بڑھا سکتی ہے. تو جب آپ ایک کارڈیلی بات کرو گے، اس میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا انٹرویوز میں اسپیسیفکلی کہ یہ آپ نے اسیس کرنا ہوگا کہ اگلا بندہ فارغ ہے یا نہیں ہے. اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جب بھی انٹرویو کرنے کے لیے نکلے دیکھ لیں دیٹ ادر پرسن کوئی کسی کام میں تو نہیں ہے، کسی کسٹمر کے ساتھ تو نہیں الجھا ہوا. ایسی صورتوں میں پلیز ڈو ناٹ گو ٹو ہم، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا اور وہ حق بجانب ہوگا. لہٰذا اس چیز کا انتظار کریں کون کب فارغ ہوتا ہے. لہٰذا جو انٹرویو ہے اس سے پہلے آپ کا ہوم ورک کرنا بھی یہ بھی ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. اور یہاں پہ ہماری ریگر آتی ہے جو آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا گیا پچھلی لیکچرز کی سلائیڈز کے اندر. دس از بیسیکلی ریگر کہ ہم لوگ جو ہے پیشنس کے ساتھ، آرام کے ساتھ جا کر انسٹرکچرڈ پہلے انٹرویوز کریں، ہم دیکھیں اپنے رسپونڈنٹس کو اسٹڈی کریں اور پھر جو ہے وہ سوال بنا کے اوپن اینڈڈ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کے لے کر آئیں. تو ہمیں جو ہے وہ مینیجریل پالیسی بھی پتہ چل جائے گی، یہ لوگ جو ہے اوپن اپ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے.
ہمیں جو ہے وہ برداشت کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے. تو تھوڑا سا اگر آپ فرینڈلی ایٹیچیوڈ دکھاؤ گے, آپ ان کو یہ باور کرواؤ گے کہ آپ کے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے, بلکہ اس سے پاکستان میں ڈیٹا گیدرنگ ہوگی اور جو ہے وہ مختلف بینکوں کو ہی فائدہ ہوگا, تو وہ پھر اپنے ڈورز کو اوپن کریں گے. تو دیٹ از بیسیکلی ڈپینڈس آن یور سنسیئرٹی. اف یو وڈ بیکم سنسیئر ٹو دیم, دے آر گوئنگ ٹو بیکم سنسیئر ٹو یو اینڈ دے آر گوئنگ ٹو اوپن اپ ٹو یو. آگے چلتے ہیں. یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ یور ریسپونڈنٹس پرسیپشنز, ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرل ریسپانسز. آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کر لو. ایک آپ اپنے ساتھ ایک چیک لسٹ بنا کے لے کے چلے جاؤ اور دیکھو کہ ان کی پرسیپشنز کتنے, وہ لوگ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہے, آپ اس کو کیسے مولڈ کر سکتے ہو اپنے انٹرویوز کے لیے. اور پروڈکشن پرابلمز اگر آئے ہیں تو یہ چیز بھی آپ جو ہے وہ انسٹرکچرڈ انٹرویوز میں اسٹڈی کرو گے. اسٹرکچرڈ انٹرویو کرنے سے پہلے یہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ غور کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے آرگنائزیشن میں انٹرویو کرنے کے لیے جانے سے پہلے, دی اوریجن اینڈ ہسٹری آف کمپنی. یو نیڈ ٹو نو کہ یہ کب شروع ہوئی تھی. فرینکلی اسپیکنگ, اگر آپ کو جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہی نہیں ہے, تو اگلے بندے کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ میری کمپنی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے, تو اسی طرح کے پھر آپ اس سے جواب ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. تو اگین اوریجن اینڈ ہسٹری یہ عام طور پہ ویب سائٹس پہ, کمپنی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہوتی ہے, اس کو ایک نظر دیکھ لیں. سائز, چارٹر, لوکیشن, کتنے امپلائیز اس میں کام کر رہے ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور یہ لوکیشن کی بات آ گئی جو ہم نے پہلے اسٹڈی کر لی ہے. ریسورسز, ہیومنز اینڈ ادرس, یہ ہم دیکھیں گے. دین ریلیشن شپس ود ادر آرگنائزیشنس, اس طرح کے. فار ایگزامپل اگر میں کسی بینک الفلاح میں فار ایگزامپل جا رہا ہوں اپنا ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے, تو اور کتنے بینکس ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور کیا جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر میں F11 مرکز میں جا رہا ہوں تو اور کتنے اس طرح کے بینکس اویلیبل ہیں. تو ہم ایک ہی جگہ کے اوپر پھر جا کے کانسنٹریٹ کر کے 4-5 بینکوں سے ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں, 4-5 جگہ پہ انٹرویو کر سکتے ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ اسی طرح کی کتنی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آس پاس موجود ہیں, یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہوگا. ان کی فائنینشیل پوزیشنز, اس کی جو ہے وہ ایک بریف سمری بعض دفعہ آرگنائزیشنل ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے. So this information is going to help us in talking knowledgeable during interviews. اگلے بندے کو بھی پتا چلے گا کہ یہ بھی ہماری آرگنائزیشن کے بارے میں ٹھیک ٹھاک جانتا ہے, لہٰذا سیریس, this person is serious. اور اگر آپ نے جو ہے وہ تھوڑے انٹرویو میں گھبرا گئے تو پھر اگلا بندہ بھی اس حساب سے آپ کو انفارمیشن دے گا. You can analyze the problem from different angles. اب آپ نے آپ اس بندے کے بارے میں جانتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سے سیٹ اپ کا حصہ ہے, تو آپ کو جو ہے وہ اس کے سیٹ اپ کو نظر میں رکھتے ہوئے جب آپ سوال کرو گے تو زیادہ بہتر طور پہ مختلف اینگلز کور ہوں گے. آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کتنے سال سے یہ بینک موجود ہے. اگر 4 سال پہلے سے ہے تو ہو سکتا ہے یہ امپلائی اس سے پہلے کہیں پہ کام کرتا ہو, تو آپ کو پتا, آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہو اپنے رسپونڈنٹ سے کہ 4 سال پہلے آپ جو ہے وہ کون سے بینک میں تھے, پھر آپ یہاں پہ کیسے آئے. تو دیٹ از بیسیکلی آل انفارمیشن جو کہ آپ کے بیک اینڈ پہ ہونا چاہیے. اور اسی سلائیڈ کے اندر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کا ڈیٹا گیدرنگ از بوتھ این آرٹ اینڈ سائنس. آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو شو اپ کرنا ہے, کیسے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی پرسنالٹی کا اظہار کرنا ہے, کون سا آپ کے پاس بیک اینڈ پہ نالج ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ انٹیلیجنٹلی لوگوں سے ٹاک کر سکو, بات چیت کر سکو. یہ چیزیں آپ کو, یہ جو ہوم ورک آپ کرو گے یہ آپ کو اس چیز میں مدد کرے گا. مینجمنٹ فلاسفی کے اندر جو ہے یہ اس پہ بات چیت ہو گئی. واٹ آر دی کانسیپٹس آف دی کمپنی, ویدر دی آرگنائزیشن ہیز لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گولس, کریٹو انوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے, رسک ٹیکنگ یہاں پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پیپل اورینٹیڈ ہے یا پروفٹس اورینٹیڈ ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اگر آپ ایک سرسری نالج حاصل کرو گے, آپ
جہاں پہ رسپونڈنٹ سے انٹرویو کرنا چاہتے ہو، آپ نے جا کے وہاں پہ 4 یا 5 دن جا کے مسلسل آبزرو کر لیا تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ کریٹیو انوائرمنٹ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے، رسک ٹیکنگ جو ہے کسی قسم کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پیپل اورینٹڈ ہیں، لوگ کے پروفٹ اورینٹڈ ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ کو اگین ایٹیٹیوڈ ان کا اور بیہیویئر آپ کو اسیس ہو جائے گا ایک جنرل آبزرویشن کرنے کی مدد سے ہی. تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے. دین اسٹرکچرل فیکٹرز آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں اس کمپنی میں جہاں پہ آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہو. ہیرارکی اس کی کیا ہے، ہیرارکی جو ہے وہ کون بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہے، کہاں سے فائل چلتی ہے اور کہاں پہ جاتی ہے، ہو از ریسپانسبل فار سگنیچرز، کس کے پاس کتنی اتھارٹی ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ مینجمنٹ ہیرارکی سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی جابس کے بندے اس آرگنائزیشن میں بیٹھے ہیں اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. آبزرویشن بھی آپ نے جا کے کرنی ہے اس آرگنائزیشن میں، اور نیٹ پہ بھی آپ نے اس کی ویب سائٹ اسٹڈی کرنی ہے. کنٹرول سسٹمز کیا ہے، اسپیشلائزیشن آف امپلائیز کیا ہے، کمیونیکیشن چینلز کس طریقے کے ہیں، یہ چیزیں آپ کو ایک جنرل آبزرویشن سے اور کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ تفصیلات معلوم ہوں گی. پھر آپ پرسیپشن، ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئرل ریسپانسز میں آپ یہ نوٹ کر سکتے ہو کہ ایٹیٹیوڈنل فیکٹرز means people's reactions towards nature of work. نیچر آف ورک کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، ورک فلو انٹر ڈپینڈنسیز کیا ہیں، کس کا کام کس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر آپریشن مینیجر بینک کے اندر نہیں ہوگا تو آپریشنز بینک کے ختم ہو جائیں گے، ناممکن ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو کیشیئر ہے، جو ٹیلرز ہیں، جو کہ لوگوں کو کیش دے رہے ہیں اور ادھر کیوز لگی ہوئی ہیں تو وہ رپورٹ کر رہے ہیں آپریشنز مینیجر کے پاس، اور آپریشنز مینیجر رپورٹ کر رہا ہے برانچ مینیجر کو. تو ایک جو ہے وہ سلسلہ بنا ہوا ہے، کام کیسے ہو رہا ہے، ورک پیٹرن کیسے ہے. سو دیٹ از نیچر آف ورک اینڈ ورک فلو انٹر ڈپینڈنسی، کس کا کام کون سے امپلائی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. کلائنٹ سسٹمز، کون کون سے کسٹمرز، کس طرح کے کسٹمرز اس جگہ پہ آ رہے ہیں، بینک کے اندر آ رہے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل جو پہلے میں نے شروع میں مثال دی تھی موٹیویشن والی، ادھر آپ کو جو ہے وہ کلائنٹ سسٹمز اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جو پروفیسر حضرات ہیں ظاہر ہے کہ ان کا کوئی کلائنٹس نہیں ہوں گے. تو بعض ریسرچز میں آپ کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ جاننی ہوگی، بعض ریسرچز کے اندر آپ جو ہے وہ اتنی ڈیپ اسٹڈی کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہو. تو آپ اگر فار ایگزامپل بینک میں جا رہے ہو تو آپ جو ہے ان کی مینجمنٹ انتظامیہ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہو تو پھر آپ کو ان کے کلائنٹ بھی اسٹڈی کرنے پڑیں گے، کسٹمرز بھی اسٹڈی کرنے پڑیں گے، کو ورکرز بھی اسٹڈی کرنے پڑیں گے. دین ریوارڈس، اپرچونٹیز آف گروتھ، کمپنی ٹالرنس. اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے انسٹرکچرڈ انٹرویو سے کہ جنرلی لوگ خوش ہیں، وہ اپنے کام سے مطمئن نظر آ رہے ہیں، کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے، تو آپ اسیس کر سکتے ہو کہ یہاں پہ ورک اسموتھلی ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنے کام سے مطمئن ہیں. ایک جنرل فیل آپ کو آ جائے گی ان کے آبزرویشن، ان کو آبزرو کر کے ان کے جو نان وربل کیوز وہ پاس کر رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی آبزرویشن کے اندر، اس سے آپ اخذ کر سکتے ہو کہ جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں میں ٹالرنس ہے، اپرچونٹیز آف گروتھ ہے، ریوارڈس ہے. نہیں تو آپ جو ہے وہ ایک انسٹرکچر انٹرویو میں بھی پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو ضرورت پڑے. یہ تمام چیزیں آپ کو پوچھنے کی اگر ضرورت نہ ہو تو قطعاً یہ چیزیں نہ پوچھیں. جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ پوچھ لو. مینجمنٹ فلسفی، مینجمنٹ ہیرارکی اور جو اس آرگنائزیشن کی ہسٹری ہے، بہرحال یہ چیزیں جاننا آپ کے لیے ضروری ہوگا. بیہیویئرل فیکٹرز میں دیکھ سکتے ہو انڈسٹریسنیس ہے کہ نہیں، لوگ محنتی ہیں کہ نہیں، ایبسینٹیزم کا کیا رواج ہے. 4-5 دن جا کے ہمیں شاید ایبسینٹیزم کے بارے میں نہ پتہ چلے مگر ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں تھی جو آپ کے انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کو ہوم ورک کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے. آپ نیٹ پہ بھی جا کے ہوم ورک کر سکتے ہو، آپ
انسٹرکچرڈ انٹرویو کر کے بھی ہوم ورک کر سکتے ہو, اور آپ آبزرو کر کے بھی, جہاں پہ آپ نے انٹرویو کرنے ہیں, اسٹرکچرڈ انٹرویوز کرنے ہیں, وہاں پہ جا کے جنرل آبزرویشن سے بھی فیل آپ کر سکتے ہو کہ آپ کے رسپونڈنٹس کون ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. اچھا, جب اب باری آتی ہے کہ آپ نے اسٹرکچرڈ انٹرویو کے سوالات بنا لیے, اوپن اینڈڈ سوالات بنا لیے, وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. مگر یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ریسپونڈنٹس شوڈ بی انکریج ٹو ٹاک. آپ نے جو ہے وہ بلا وجہ ریسپونڈنٹس کو لقمے نہیں دینے ہیں, آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو جاننا ہے, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو نہیں بتانا ہے. سو دیٹ از بیسیکلی, I always say that God has gifted us with 2 ears and 1 tongue, to make use of 2 ears. آپ نے اپنے کانوں کا استعمال کرنا ہے. You should prompt them to talk. لوگ اپنی سٹوریز آپ کو سنانے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے, بشرطے کہ آپ انٹرسٹ لو. آپ اگر جنرلی لوگوں میں انٹرسٹ لوگے تو لوگ آپ کے سامنے کھلیں گے اور آپ کو بتائیں گے اپنے پرابلمس, جو بھی جس بھی طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. مگر جو ہے وہ اس میں ٹائم کا خیال رکھیں اور اس میں جو ہے وہ پولائٹنس کا خیال رکھیں. تو پیپل آر گوئنگ ٹو اوپن اپ ان فرنٹ آف یو. فیل واٹ از ہیپننگ ان دی آرگنائزیشن ایٹ ویریس لیولس. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم کا بھی خیال رکھا, آرگنائزیشن بھی اسٹڈی کی. سیکنگ آل دس انفارمیشن ڈپینڈس آن یور گڈ ججمنٹ. جب بھی آپ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کرنے کے لیے جاؤ یا انسٹرکچرڈ بھی کرو, تو آپ کی اپنی ثواب دید ہے, آپ کی اپنی ججمنٹ ہے. آپ دیکھو گے کہ اگلا بندہ فارغ ہے کیا, وہ اس موڈ میں ہے کہ آپ کو انٹرویو دیتا ہے, آپ کے سوال کے جواب دیتا ہے. تو دیٹ از یور گڈ ججمنٹ. آپ نے خود سے جج کرنا ہے کہ جو ہے وہ اگلا بندہ ابھی اگر فارغ ہے, نہیں تو آپ اس سے ٹائم لے لیں. ٹھیک ہے سر, میں دوبارہ آ جاؤں گا, آپ جو ہے مجھے بتا دیں آپ کس ٹائم پہ فارغ ہوں گے. تو جس ٹائم پہ وہ بتا دیں پھر آپ کو دوبارہ جا کے وہاں پہ انٹرویو کرنا ہوگا. سو سیکنگ آل دس انفارمیشن ڈپینڈز آن یور گڈ ججمنٹ اینڈ دی سچویشن ایٹ ہینڈ. تو سچویشن کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں وین یو گو آؤٹ فار انٹرویوز. کیسی سچویشن ہے, بہت زیادہ کسٹمرز تو نہیں ہے, لوگ اس کو تنگ تو نہیں کرے بندے کو, تو وہ پھر آپ کو بیچارہ کیا جواب دے گا. اگلا پوائنٹ ہے آل دس انفارمیشن مائٹ ریویل دی ریئل پرابلم. بعض دفعہ جو ہے وہ پرابلم ہمارا چھپا ہوا ہوتا ہے, ہمارا جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ پرابلم نکالنا پڑتا ہے. ہم نے اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے. جیسے ہم نے جو ہے وہ موٹیویشن لیول فار ایگزامپل ہم معلوم کرنے کے لیے نکلے تھے آف یونیورسٹی پروفیسرس. تو جو ہے وہ موٹیویشن لیول جب ہم لوگوں سے بات چیت کریں گے, جب پروفیسر حضرات سے ہم اسٹرکچر یا انسٹرکچرڈ انٹرویوز کریں گے, تو وہ پھر ہمیں تفصیلات بتائیں گے کہ کیا وہ موٹیویٹڈ ہیں, کن چیزوں سے وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, کن چیزوں سے وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں اپنے ٹاپک کے بارے میں آگاہی ہوگی. اگر ہم فار ایگزامپل یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو پروفیسر صاحبان ہیں اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے مطمئن نہیں ہوتے تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے, تو اس طرح کے جو غلط نوشن ہے وہ ان سے ہمارا جو ہے وہ پیچھا چھوٹنے لگے گا. ہمیں جو ریئل جو مسئلہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ موٹیویٹڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آرگنائزیشن کی فیسلٹی سے مطمئن نہ ہو, یا جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہ آ رہا ہو جو ان کی بات بہتر طور پہ لسن کر سکے. تو جب تک ہم انٹرویوز نہیں کریں گے ہم ریئل مسئلے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. جیسے ایک اپلائیڈ ریسرچ کی ایگزامپل ہے یہاں پہ کہ امپلائی اسٹاک اونرشپ پلان جو ہے, ایک کمپنی نے اپنے امپلائیز کو کہا کہ جو ہے ہم اپنے امپلائیز کا اسٹاک کے اندر اونرشپ ان کو دیں گے. تو جب کمپنی نے ایسی بات کرنی شروع کی تو امپلائیز جو ہے وہ وہاں پہ گھبرا گئے اور انہوں نے اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا, انہوں نے
تقریباً 2 مہینے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم اسٹاک اونرشپ پلان دیں گے, امپلائیز کو بھی اسٹاک آف دا کمپنی میں حصہ دیں گے, انہوں نے 2 مہینے کے بعد اس میں کاسمیٹک چینجز کر دی. اس کو جو ہے وہ مزید اٹریکٹیو بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے اگر ہم 2 اسٹاک دے رہے تھے امپلائیز کو تو اب اس کی جگہ 6 دیں گے, مگر پھر بھی امپلائیز نہیں رکے اور وہ کمپنی کو چھوڑ کے جانے لگے. تو پھر جب انہوں نے انٹرویوز کیے فارملی تو ان کو پتا چلا کہ لوگ گھبرا گئے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کمپنی کے جو عہدے داران ہیں, جو انتظامیہ ہے, اس نے ہمیں اسٹاک میں حصہ دینا شروع کر دیا, شاید ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, ہمارے جو انکریمنٹس ہیں شاید وہ ہمیں نہیں ملیں گے. تو جب اس آرگنائزیشن میں لوگوں کو پتا چلا تھرو انٹرویوز کہ اصل مسئلہ کیا ہے, تو انہوں نے اس کو حل کیا, لوگوں کو بتایا کہ نہیں آپ کو انکریمنٹس بھی ملیں گے اور اسٹاک اونرشپ بھی ملے گی. تو لوگ دوبارہ سے مطمئن ہو گئے اور جو گئے بھی ہوئے تھے وہ بھی واپس آ گئے. تو جو ہمیں جو انٹرویوز ہے یا انٹرویوئنگ ہے وہ ریئل ایشو کی طرف, ریئل مسئلے کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے, بشرطے کہ وہ پراپر فارمیٹ میں کیا جائے, بہتر طریقے سے کیا جائے. اگر آپ لوگوں کے پاس جاؤ گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر کیا ہے. سو دیٹ از بیسیکلی ہم جو ہے وہ صرف سمٹمز کو جو ہے وہ پرابلم نہ سمجھیں, ہمیں پرابلم کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی ہے جب ہم انٹرویو کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اس کی مثال ملیریا کا بخار ہے کہ جب بخار چڑھتا ہے تو اگر آپ صرف پیراسیٹامول لے لو گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے مسئلے کو حل نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کا بخار چلا جائے, مگر جب تک آپ کنین کی گولی نہیں لوگے آپ کا جو ملیریا ہے وہ مکمل طور پہ درست نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اوپر سے کہ شاید ایسے ہو رہا ہے, تو جب تک آپ انٹرویو کرتے ہو, جب تک آپ تفصیل نہیں کرتے, جب تک اس ڈاکٹر ہے اس پیشنٹ کا بلڈ ٹیسٹ نہیں کرے گا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ملیریا ہے. تو ہمیں بعض دفعہ دیر آر اونلی سمٹمز, بخار ایک سمٹم ہے ملیریا کا, اگر ہم نے بخار کو نہیں ٹریٹ کرنا, ہم نے ملیریا کو ٹریٹ کرنا ہے. تو ہمیں اپنے پرابلم کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے جب ہم انٹرویو کرنے کے لیے نکلتے ہیں. یہ تھا ہمارا کچھ انٹرویو سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس اور ہوم ورک بیفور کنڈکٹنگ دی انٹرویوز. اب ہم آتے ہیں کہ جب ہم نے یہ تمام چیزیں کر لی, اسٹڈی کر لیا, اپنے رسپونڈنٹس کو آبزرو بھی کر لیا, کمپنی ویب سائٹ بھی جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لی, تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ جا کے اسٹرکچرڈ ایک انٹرویو کوشچن ایئر ٹائپ آپ نے بنانا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہے, اور پھر اس کی مدد سے جب آپ کے پاس اسٹرکچرڈ آپ نے انٹرویو آپ کر چکے ہوگے تو آپ نے اس کی ڈیٹا ٹیبولیشن کرنی ہے اور فریکوینسی آف سملر ریسپانسز بھی معلوم کرنی ہے. یہ کیا ہوتی ہے, لیٹ اسٹڈی ان دی نیکسٹ سلائیڈ. تو یہ ہمارے پاس این ایگزامپل آف این اوپن اینڈیڈ انٹرویو ہے. دس از اے اسٹرکچرڈ انٹرویو. اس میں جو ہے وہ 5 سوال بنے ہیں. پلیز ریمبر کہ یہ جو بے شک آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اوپر جو ہے اس طرح سے خوبصورت طور پہ سوال بنا لو, مگر یہ جو سوال ہیں صرف انٹرویور کے پاس یا انٹرویور کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہے یا جو اس کا ہیلپر ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے یہ سوال فل نہیں کروانے, آپ نے اوپن اینڈڈ سوالوں کو فل نہیں کروانا, کسی سے رسپانسز ایسے نہیں لینے, کیونکہ انٹرویو از بیسیکلی آپ نے اس سے جا کے بات چیت کرنی اور جو بھی وہ بولے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں, تب تو یہ انٹرویو ہوگا, ورنہ تو آپ جو ہے وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا گیدرنگ کر رہے ہو. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی آپ انٹرویو کرنے کے لیے نکلو, آپ نے اگر اسٹرکچرڈ انٹرویو کرنا ہے تو آپ جو ہے 4 یا 5 سوال بنا لو مائکروسافٹ ورڈ پہ, اس کا پرنٹ لے کے اس کی 40-50 کاپیاں کروا لو. جتنے لوگوں سے آپ نے انٹرویو کرنا ہے اتنی کاپیز جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کروا لو, اور پھر آپ کے ساتھ ایک ہیلپر ہونا چاہیے جس کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہو, اور آپ جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت کرو اور اگلا بندہ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرتا رہے. یا اگر آپ کا ذہن تیز ہے تو آفٹر دی انٹرویو آپ امپورٹنٹ پوائنٹ یا سیلینٹ پوائنٹ جو بھی آپ نے انٹرویو میں ڈسکس کی اس بندے کے ساتھ جسے آپ نے انٹرویو کیا, آپ ان لائنوں میں جو 2 یا 3 اویلیبل ہیں آپ لکھ سکتے ہو.
تو لیٹ اس اسٹڈی این ایگزامپل آف این اوپن اینڈیڈ انٹرویو. اس کے اندر جو ہے ہم بندے کا نام, دس از آلویز آپشنل, زیادہ تر جو ہے وہ نام آپشنل ہوتا ہے, کیونکہ اگر کوئی نہ دینا پسند کرے تو آپ زبردستی اس سے نہیں لے سکتے. ویسے بھی آپ نے اس تمام انفارمیشن کو, جو بھی آپ انٹرویو کرو گے, جو بھی آپ کوشچن کے ساتھ کرو گے, دس از ناٹ اے کوشچن, یہ ایک انٹرویو کا پیٹرن ہے سوالوں کا. آپ نے نام جو ہے وہ کبھی بھی اس پہ اصرار نہیں کرنا ہے. اگر کوئی دے دیتا ہے آسانی سے تو آپ جو ہے وہ لکھ لو گے اپنے ریفرنس کے لیے, مگر اس کو اگین اس کے اوپر جو ہے آپ کی کانفیڈینشیلٹی کی پلیج ہوتی ہے, آپ نے اس کے نام کو ظاہر نہیں کرنا ہے کبھی بھی. ڈیزگنیشن, آکوپیشن آپ یہ پوچھ سکتے ہو, اس کی ایج پوچھ سکتے ہو. یہاں پہ ایک میرے اسٹوڈنٹس نے ہی ریسرچ کی تھی کہ اگر لوگوں کے پاس 25 لاکھ روپے ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہاں پہ انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں, اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, ان کی کیا جو ہے وہ آپشنز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کی اس ریسرچ کویشچن کو جاننے کے لیے ضرورت پڑ گئی. تو ہم لوگوں نے ایک جو ہے وہ اسٹرکچرڈ انٹرویو کا کوشچن بنایا. اس میں جو ہے کوشچنس کچھ ہم نے بنائے جو آپ کے سامنے ہیں. پہلا سوال ہے, اف یو ہیو ₹25 lakh ویئر ول یو انویسٹ. اگین دس از این اوپن اینڈیڈ کوشچن, ٹھیک ہے. تو جو ہے بندہ کچھ بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے. زیادہ تر جو ہمارے پاس جواب آئے, فار ایگزامپل میرے پاس لوگ جو ہے وہ ایسے انٹرویو کرنے کے لیے لے کر آئے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں اگر میرے پاس 25 لاکھ ہوں تو میں پراپرٹی میں انویسٹ کروں گا. تو لوگوں کی آپ کو جو ہے وہ رائے پتہ چل جائے گی کہ لوگ کون سی جگہوں پہ, کون سے فیلڈ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی آپ کو گولڈ بتائے گا, کوئی آپ کو آپشن دے گا کہ وہ کرنسی پرچیز کرنے پہ پریفرنس دے گا, کوئی آپ کو جو ہے اس کے علاوہ بینک میں اپنا پیسہ رکھنے کے بارے میں بتائے گا. تو دیر مائٹ بی 101 آپشنز. جو بھی اگر آپ نے 40 بندوں کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ 40 بندوں سے جا کے جب انٹرویو کرو گے تو ہر کوئی اپنا اپنا جو اس کی پسند کی انویسٹمنٹ آپشن ہوگا وہ آپ کو اس سوال کا جواب دے گا. اگین اگر آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے تو وہ ادھر نوٹ کر لے گا کہ اس بندے نے بتایا دیٹ دس پرسن از انٹرسٹڈ ان پراپرٹی بائنگ. 4-5 الفاظ بھی جو ہے وہ آپ اندر بیچ میں ڈال سکتے ہو, ضروری نہیں ہے کہ پورے سینٹینس ہی آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرو. دین آپ دوسرا سوال اس بندے سے پوچھو گے, وچ فیکٹرز ول انفلوئنس یور انویسٹمنٹ ڈیسیژن. یعنی کہ آپ کے جو آپ نے ایسا جو پراپرٹی کا آپ نے مجھے بتایا ہے, اوپر بتایا ہے, تو وہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے. تو آپ بتاؤ گے کہ پراپرٹی ایک تو سیو رہتی ہے, اس کی فار ایگزامپل اگر میرے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آیا تو میں کہوں گا کہ اس کی جو پرائسز ہے وہ کافی بڑھتی ہیں, پچھلے سالوں میں میں نے دیکھا کہ اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, لہٰذا مجھے یہ ایک سیف انویسٹمنٹ لگتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو جو اس کے ریٹرنز ہیں وہ لانگ ٹرم میں زیادہ ہے. تو جو اگلا بندہ ہے وہ پھر یہاں پہ ان 2 لائنوں میں نوٹ کر لے گا, جو میرے ساتھ جو انٹرویور کے ساتھ آیا ہوا ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرے گا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی وجہ سے, اور دوسرا فیکٹر میں نے بتایا تھا کہ سیفٹی کی وجہ سے اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا ہے, پراپرٹی لینے کو پسند کیا ہے. دین وائی یو وانٹ ٹو انویسٹ ان دس پارٹیکولر فیلڈ, یہ بھی اسی سے متعلق جو ملتا جلتا سوال ہے. اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طرح طرح سے ہم جو ہے وہ سوال بنا کے پوچھ سکتے ہیں تاکہ کوئی فیکٹر ہمارا مس آؤٹ نہ ہو جائے. تو میں یہی کہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ میں اوپر جواب دے چکا ہوں کہ جو میں اپنی وجوہات اوپر کے سوال میں بیان کر چکا ہوں. اگلا سوال جو ہے جو اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ بنایا, ٹو واٹ ایکسٹینٹ یور انویسٹمنٹ پلان ول بی سکسیزفل. تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے فی الحال تو نہیں پتہ ہے, مگر جس حساب سے جو ہے وہ پراپرٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ 1 سال کے اندر 10% کا ریٹرن ہوگا. تو یہ سوال اور اس طرح کا جواب شاید آپ کو سننے کو ملے. پھر اگلا سوال ہے, واٹ وڈ یو ایکسپیکٹ اباؤٹ دا منتھلی ریٹرن فار سچ انویسٹمنٹ. میں کہوں گا جی نہیں, مجھے ابھی فی الوقت نہیں پتا کہ اس کا کوئی منتھلی ریٹرن ہوتا بھی ہے یا نہیں, نہ ہی میں اس مقصد کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو آپ نے ایک بندے سے پوچھی, پھر آپ اگلے بندے کے پاس جاؤ گے, اس کا کوئی اور آپشن ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کسی لیڈی کے پاس جاؤ, شی مائٹ بی انٹرسٹڈ ان پرچیزنگ گولڈ, اور وہ پھر اپنے
جو ہے وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سوال کے جوابات اپنی مرضی سے دیں گی. آپ نے جو ہے وہ اس تمام انفارمیشن کو لکھ لینا ہے, اور دیٹ از بیسیکلی کوالیٹیٹیو ڈیٹا گیدرنگ. یہاں پہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی آپ کو بہت زیادہ نمبرز کا ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدر نہیں کر رہے, ہم لوگ فیکٹرز معلوم کر رہے ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ آپشن ہے, اس کے پیچھے اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے لوگ سیفٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیف بھی ہے کہ نہیں. دوسرے نمبر پہ ہمیں پتہ چلا ایک ہی انٹرویور کے ساتھ کہ جو ہے وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی دیکھتے ہیں. تو کم از کم 2 فیکٹر ہمیں ایک ہی انٹرویو سے پتہ چلے, 2 انڈیپینڈنٹ ویریبل جو کہ ہمارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ آپشن جو ہے وہ کن کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر لوگوں کے پاس رقم ہوتی ہے تو یہ ہمیں 2 فیکٹرز مل گئے. پہل جو ہم سیکنڈ پریلیمنری ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں اس میں ہم فیکٹرز ہی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. تو امیجن کہ اگر آپ نے 40 لوگوں سے جا کے انٹرویو کیے تو آپ کو ان کے 40 کے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کا کیا ٹرینڈ ہے. عام طور پہ فار ایگزامپل اگر آپ نے اگین ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہی آپ نے اپنی مرکز بنائی ہے ریسرچ کی, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پروفیسر حضرات ہیں ان کی انویسٹمنٹ کے کس طرح کے رجحانات ہیں, ٹرینڈز آپ کو پتہ چلیں گے, اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کی انویسٹمنٹ آپشن پہ کیا چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہیں. تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے, سیفٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بتائے گا کہ وہ لانگ ٹرم فائدہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی آپ کو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ان انٹرویوز کے ذریعے سے حاصل ہوں گے. تو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کہ اگر فار ایگزامپل آپ اکٹھا کرنے کے لیے ڈیٹا نکلے ہو موٹیویشن کا, تو آپ جو ہے موٹیویشن سے متعلق سوال بناؤ گے ہوم ورک کرنے کے بعد. آپ کہو گے کہ ڈو یو فیل ویری موٹیویٹیڈ ان دس آرگنائزیشن, واٹ آر دا فیکٹرز وچ آر موٹیویٹنگ یو, واٹ آر دا فیکٹرز وچ آر ڈسکریجنگ یو. تو وہ پھر بندہ آپ کو تفصیلات بتانا شروع کرے گا. اور ہاؤ کین وی امپروو دی کنڈیشنز آف دس آرگنائزیشن, یہ غالباً آپ چوتھا سوال موٹیویشن والی ریسرچ میں کرو گے. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ریسرچ کر رہے ہو, کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کو آپ کے لیے اٹریکٹیو بناتے ہیں, تو پھر آپ جو ہے مارکیٹنگ اور یا اس ایڈورٹیزمنٹ سے متعلق سوال کرو گے. آپ کے سوال کچھ اس نیچر کے ہو جائیں گے, اوپن اینڈیڈ اسٹرکچرڈ انٹرویو کے سوال کہ وچ ون از یور فیوریٹ ایڈورٹیزمنٹ, فار ایگزامپل وائی اٹ از یور فیوریٹ ایڈورٹیزمنٹ. تو وہاں سے وہ بندہ بتائے گا کہ فار ایگزامپل 7 اپ میرا فیوریٹ ایڈورٹیزمنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر کلر اسکیم بہت اچھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ماڈلز جو جنگل گاتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ تمام فیکٹرز آپ کو انٹرویو سے پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے. اسٹرکچرڈ انٹرویوز جو ہے آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے 30 لوگوں کا انٹرویو لینا ہے, 40 کا, 50 کا, ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. اس میں ہم بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں جاتے, مگر اگر آپ کالج پروفیسر سے ڈیٹا گیدر کریں اور کل ان کی تعداد 100 ہے تو 20-25 کے قریب پروفیسر سے ڈیٹا حاصل کرنا کافی ہے, کیونکہ ان کی پوزیشنز ایک جیسی ہوتی ہیں. تو اگر جو ہے وہ 100 میں سے 25 لوگوں نے بھی آپ لوگوں کو رسپونڈ کیا ہے موٹیویشن کے اوپر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنرلی اس آرگنائزیشن میں موٹیویشن کے کیا حالات ہیں, کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ پروفیسر صاحبان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. آگے آتا ہے ڈیٹا ٹیبولیشن, اور آپ دیکھو کہ این ایگزامپل آف ڈیٹا ٹیبولیشن, یہ بھی ایک ایکسپلوریٹری اسٹڈی تھی جو کہ اسٹرکچرڈ انٹرویوز کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس نے ڈیٹا حاصل کیا. اینڈ ڈیٹا واز گیدرڈ فرام اپریل 2008 ٹو سپٹمبر 2008. اور اس سلائیڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ کی وچ ون از یور فیوریٹ ایڈورٹیزمنٹ اینڈ وائی اٹ از دی فیوریٹ ایڈورٹیزمنٹ. یہ جو ہے وہ غالباً ایک لوکیلٹی کے اوپر ہوئی یا کسی آرگنائزیشن کے اوپر ہوئی ریسرچ, اور وہاں پہ جو ہے وہ اسٹرکچرڈ سوال ڈیولپ کیے گئے. پہلا سوال تھا اسٹرکچرڈ انٹرویو کا, وچ ون از یور فیوریٹ ایڈ شون آن ٹی وی. If more than one interviewee has selected the ad, their numbers shown in brackets. اس میں آپ کو questions نظر آ رہے ہیں جو کہ
اسٹرکچرڈ انٹرویو کے اندر کیے گئے کوشچن 1 2 3 4 پہلے کالم پہلی رو کے اندر, اور اس کے اندر پہلی رو میں شروع میں ہی n از اکول ٹو 53 بتایا گیا ہے, یعنی کہ یہ 53 یا 53 لوگوں سے انٹرویو کیے گئے, اور انٹرویو کے اندر جو سوال کیے گئے اسٹرکچرڈ انٹرویو کے اندر وہ بھی جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے, یہ بھی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل 53 میں سے 3 لوگوں نے کہا کہ میزان بینک کا ایڈ ان کا جو ہے وہ فیوریٹ ترین ایڈ ہے, تو جو ہے وہ آگے میزان بینک کے 3 لکھا ہوا ہے. تو اگر سب سے زیادہ یہاں پہ جس ایڈ کو پسند کیا گیا, جو ہمیں پتہ چل رہا ہے جو 2008 میں چل رہا تھا, وہ کوکا کولا بر ایڈ تھا, تو اس کے آگے جو ہے وہ 12 کا ہندسہ لکھا ہوا ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو 53 میں سے 12 لوگوں کا یہ فیوریٹ ایڈ ہے. تو یہ ہمیں دس از نون ایز ڈیٹا ٹیبولیشن یا فریکوینسی کیلکولیشن. ہم وہ 53 کے 53 جو ہم نے فل کیے ہوں گے خود سے, یا آپ نے کسی سے کروائے نہیں ہوں گے, انٹرویو کے جو سوال نامے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہوئے, تو ہم جو ہے وہ اس میں سے ان کو 1 بائی 1 پڑھتے چلے جائیں گے, اور جو ہے وہ کوک بر ایڈ کی ہم فریکوینسی کی ٹیلی کریں گے. ٹیلی کرنا یہ ہے کہ پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس شیٹ آ گئی, ہمیں پتہ چلا کہ کوک بر ایڈ اس نے پسند کیا ہے, ہم نے ایک فریکوینسی کی ٹیلی لگا لی. پھر اگلا ہمیں پتہ چلا یہ بھی کوک بر ایڈ جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے, تو اس کی بھی جو ہے وہ ٹیلی لگا لی گئی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے ٹیلی مارکنگ کی. ہمیں پتہ چلا کہ 12 کوک بر ایڈ پسند ہوئے ہیں, 3 ٹیلینور کے ایڈ پسند ہوئے ہیں, 3 بندوں نے ٹیلینور کے ایڈ پسند کیے ہیں, یو فون کا ایڈ 10 بندوں نے 53 میں سے پسند کیا ہے. تو باقی ریو بسکٹ کا 1 بندے نے ہمیں بتایا, ٹاٹا اسکائی کا 1 بندے نے بتایا, منٹ میڈ کا 1 بندے نے بتایا. دس از آل ڈیٹا ٹیبولیشن. یہ پہلے سوال کا جو ہے وہ رسپانس ہمارے پاس آ گیا. اگلے سوال کیا اگلا سوال ہمارے پاس تھا اس انٹرویو کے اندر, وائی یو ہیو سلیکٹڈ دس ایڈ ٹو بی یور فیوریٹ ایڈ. تو اس کے اندر جو ہے وہ میزان بینک والوں نے بتایا کہ جنگل کی وجہ سے, جنگل مطلب جو اس کے اندر سانگ چلتا ہے, گانا چلتا ہے اس ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ان کو یہ پسند آیا. اور ہیو یو ایکچولی باٹ دا پروڈکٹ آفٹر سیئنگ دی ایڈورٹیزمنٹ, تو اس میں اس نے کہا کہ نہیں, ہم لوگوں نے میزان بینک میں جا کے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا. اور ایج آف ریسپونڈنٹ ان ایئرز ایوریج اف مور دین 1, تو ان 3 لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 19 نکل آئی. غالباً یہ زیادہ تر ڈیٹا جو ہے وہ ایک کیمپس کے کوریڈور کے اندر ہی اسٹوڈنٹس نے جا کے اکٹھا کیا. اسٹوڈنٹس کا یہ ڈیٹا ہے. اسٹوڈنٹس کو 3 اسٹوڈنٹس کو 53 میں سے جو ہے وہ میزان بینک کا ایڈ سب سے زیادہ پسند تھا, اور وہ بھی جنگل کی وجہ سے, یعنی اس میں جو گانا چلتا تھا, اور انہوں نے وہ پروڈکٹ نہیں پرچیز کیا. آگے چلتے والز فیسٹ کا 2 اسٹوڈنٹس نے پسند کیا. اس کو کیوں پسند کیا انہوں نے بتایا, سانگ, بیک گراؤنڈ کلر کمبینیشن اور ماڈل کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اشتہار پسند کیا گیا. اور وال فیس جو ہے ان 2 بچوں نے جا کے خریدی بھی. مارننگ ڈیو جو ہے ایک بچے نے پسند کیا, اس کو ایک رسپونڈنٹ نے پسند کیا, اور کس وجہ سے, تھرل اور ایڈونچر کی وجہ سے. تو ہمیں پتہ چلتا چلا جا رہا ہے کہ فیوریٹ ایڈورٹیزمنٹ بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے فیکٹرز کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے اندر جنگل بھی ہو, سانگ, بیک گراؤنڈ کلر کمبینیشن, ماڈل, تھرل, ایڈونچر, کانسیپٹ, ڈانس, ٹچی میوزک, فیملی لائف. یہ اگر تمام چیزیں ہوں گی, یہ اگر فیکٹرز ہوں گے, تو ہمارا ایڈ لوگوں میں مقبول ہوگا. اور پھر ہم اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا کہ میل کو کون سے ایڈ پسند ہے اور فیمیل کو کون سے ایڈ پسند ہے, تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میل جو ہے وہ کن چیزوں سے ایڈورٹیزمنٹ میں اٹریکٹ ہوتے ہیں, کون سے ایڈورٹیزمنٹ میل کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اور کون سے ایڈورٹیزمنٹ فیمیل کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی ہمیں پتہ چلیں گی. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسٹرکچرڈ انٹرویو کر کے چھوڑ نہ دو, پھر آپ اس کا ٹیبل بناؤ, ہر سوال کے آپ رسپانسز کو اس طریقے سے ٹیبولیٹڈ فارم میں لے کر آؤ گے. اس کو کہتے ہیں فریکوینسی ٹیبل بنانا آفٹر
conducting the structured interview. تو آپ نے اگر ایک جیسے سوال کیے ہوں گے, اسٹرکچرڈ انٹرویو کیے ہوں گے, انسٹرکچرڈ انٹرویو کا فریکوینسی ٹیبل بنانا مشکل ہے, مگر اگر آپ نے اسٹرکچرڈ انٹرویوز کیے ہیں, ہر بندے سے ایک جیسے یہ 4 سوال کیے ہیں, تو پھر آپ فریکوینسی ٹیبل بنا سکتے ہو اور اس میں پھر آپ انالیسس کر سکتے ہو. اس کا تھوڑا بہت کوانٹیٹیو انالیسس بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے سے اتنے بریکٹ کے درمیان اتنی ایج کے بچوں کو اس طرح کے ایڈ پسند ہے, 20 سال سے 30 سال کی عمر کے بچوں کو اس طرح کے ایڈ پسند ہے اسٹوڈنٹس کو, اور 30 سال سے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہمارے آ رہے ہیں ان کو اس طرح کے ایڈس پسند ہے. تو یہ بھی ہم تھوڑی کلاسیفیکیشن اس سے کر سکتے ہیں. ہم کوالیٹیٹیو ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کے اندر ہمیں ویریبلس کا پتہ چل گیا, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے جو فریکوینسی ٹیلی سے کہ کون سا ایڈورٹیزمنٹ فی الوقت ہمارے اسٹوڈنٹس میں مقبول ترین ہے. تو آپ نے جتنے بھی آپ انٹرویوز کرتے ہو اسٹرکچرڈ انٹرویوز, جیسے پہلی ایگزامپل تھی 25 لاکھ انویسٹمنٹ والی, اس کا بھی آپ فریکوینسی ٹیبل بناؤ گے اور یہ کام آپ نے کرنا ہوتا ہے. اسی سے متعلق انشاءاللہ آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی ملے گی. اوکے جی, سو دیٹ واز سم تھنگ اباؤٹ دی انٹرویوز. Now we come to literature survey, which is the second part of our preliminary data gathering یا collection. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیرالل بھی ہو سکتا ہے انٹرویوز کے ساتھ. اگر ہم 4 فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کا گروپ بنا ہے ریسرچ پروجیکٹ کرنے کا, تو 2 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انٹرویو جا کے کریں, اس کی جو ہے اس کے لیے ہوم ورک کریں, اور 2 لوگ جو ہے وہ لٹریچر سروے کر لیں. اس طریقے سے آپ اگر گروپ میں ریسرچ کا کام کر رہے ہو تو پھر آپ اپنے کام کو بانٹ بھی سکتے ہو, مگر اگر ایک ہی بندہ کر رہا ہے تو وہ پھر دونوں کام ساتھ میں لے کر چلے گا, اور جو ہے وہ آ کے دیکھے گا. فار ایگزامپل امپلائی موٹیویشن پہ وہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے, تو امپلائی موٹیویشن سے متعلق جو ریسرچ آرٹیکلس پہلے لکھے ہوئے وہ ڈاؤن لوڈ کرے گا. اور اس کے لیے اس کا بہت ہی آسان طریقہ, جو چیز جو ہمارے پاس ریسورس ابنڈنٹلی اویلیبل ہے تھرو آؤٹ پاکستان, دیٹ از گوگل اسکالر. آپ گوگل پہ جاؤ گے, وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپلیکیشنز اور مور کے اوپر جاؤ گے, اور پھر آپ جو ہے وہ فردر مور کے اوپر جاؤ گے تو اسکالر کا جو ہے وہ پورٹل کھل جائے گا. نہیں تو آپ گوگل کے اندر گوگل اسکالر لکھو گے تو بھی آپ کے سامنے گوگل اسکالر کا پورٹل کھل جائے گا. وہاں پہ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس کے الفاظ آپ جب ڈالو گے باکس کے اندر, تو آپ کو اس ٹاپک سے متعلق جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ ویب پیج کھل جائے گا جس پہ بہت سارے آرٹیکلز ہوں گے. اس میں بعض آرٹیکلز جو ہے تفصیل کے ساتھ موجود ہوں گے, ان کی جو ہے وہ PDF فائلز ساتھ میں اٹیچڈ ہوں گی. آپ PDF فائل کے اوپر کلک کرو گے تو پورا آرٹیکل آپ کے پاس کھل جائے گا. تو اس آرٹیکل کے اندر آپ نے جو ہے فار ایگزامپل موٹیویشن آف امپلائیز ان بینکنگ سیکٹر ان پاکستان, یہ آرٹیکل کا ٹاپک ہے. جب کھل جائے گا تو اس میں جو ہے اس آرٹیکل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو نو کہ ایک ریسرچ آرٹیکل میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. ہم آگے بھی پڑھیں گے, آگے بھی دیکھیں گے, مگر جنرلی ایک ریسرچ آرٹیکل میں ہوتا ہے ایبسٹریکٹ. آپ دیکھو کہ اس کا خلاصہ یا سمری ہوتی ہے ایبسٹریکٹ کی صورت میں. انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ آرٹیکل کون سے جرنل میں چھپا ہے, اور جو ہے اس کو کون سے آتھر نے لکھا ہے, اس آتھر کی کیا افیلیشن ہے, وہ کون سی یونیورسٹی میں بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے, اور اس کے جو ہے وہ ای میل ایڈریس بھی بعض دفعہ آتھر کا گیون ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انٹروڈکشن ٹو ٹاپک ہوتا ہے ایک ریسرچ آرٹیکل میں. دین ہمارا لٹریچر ریویو, تھیوریٹیکل فریم ورک, ہائپوتھیسس بنا ہوا ہوتا ہے. پھر ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے کہ سیمپل سائز کیا تھا, کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر کیا گیا یا کوالیٹیٹیو ڈیٹا گیدر کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے سوال بنائے گئے. میئرمنٹ کا ایک جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے ریسرچ ڈیزائن کے حوالے سے, اور کون کون سے اس ڈیٹا پہ ٹیسٹ لگائے گئے, یہ چیز ہوتی ہے. دین فردر جو ہے وہ ان ٹیسٹ کے ریزلٹس ہوتے ہیں,
ایک اور چیپٹر آتا ہے پورے ریسرچ آرٹیکل میں، ٹیسٹ کے ریزلٹس آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر اور کنکلوژن ہوتی ہے. تو یہ کچھ مختصراً جو ہے ریسرچ آرٹیکل کے اندر مختلف جو ہے وہ حصے ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اسپیشلی انٹروڈکشن کے اندر کہ کون کون سے ویریبلس جو ہے وہ موٹیویشن امپلائیز کی موٹیویشن کا سبب بنتے ہیں یا موٹیویشن ان ایکیڈیمیا کا سبب بنتے ہیں. آپ جو ہے وہ انٹروڈکشن پڑھ لو، لٹریچر ریویو پڑھ لو، کنکلوژن پڑھ لو، تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر آؤٹ ہو جائیں گی کہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ ایک ریسرچ آرٹیکل کو اس طریقے سے، آپ نے ایک ریسرچ آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کیا، آپ 4 یا 5 آپ نے اپنے ٹاپک سے متعلق ریسرچ آرٹیکلز ڈاؤن لوڈ کیے. جتنے آپ آرٹیکلز زیادہ ڈاؤن لوڈ کرو گے اتنے آپ کو فیکٹرز ملتے چلے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک آرٹیکل میں لکھا ہو انٹروڈکشن کے اندر کہ جو ہے ہم لوگ جو ہے ہم نے رشیا کے اندر امپلائیز کی موٹیویشن دیکھی اور وہاں پہ ایکیڈیمیا کی، اور ہمیں پتہ چلا کہ جن پروفیسرز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اسٹڈیز میں، وہ پروفیسر زیادہ موٹیویٹ رہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ انٹرسٹ آپ کو ایک فیکٹر مل گیا انٹروڈکشن کے بعد لٹریچر ریویو میں، اور آپ نے اس فیکٹر کو پھر آپ ہائی لائٹ کر دو گے. اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے ڈیٹا ٹیبولیشن کی ہے، انٹرویوز کی، آپ ہائی لائٹ کرتے چلے جاؤ گے تمام فیکٹرز کو، اور پھر آپ جو ہے وہ دیکھو گے کہ کون سے فیکٹرز ہماری پرابلم سے زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو اگین اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک بنانے میں زیادہ مدد ملے گی، اور جو فیکٹرز آپ کو انٹرویو سے بھی ملے ہیں ان کی بھی آپ لٹریچر ریویو آپ نے لکھنا ہوتا ہے. آپ نے نہ صرف اب یہ تمام چیزیں اپنے پاس لے کے آنی ہوتی ہیں انٹرویو کا ڈیٹا، بلکہ آپ نے جو ہے وہ آرٹیکل کا ڈیٹا بھی لینا ہوتا ہے. آرٹیکل کا ڈیٹا کیسے لیا جاتا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے، کس طریقے سے ہم اس کے اندر سے آرٹیکل کے اندر سے ویریبل نکالتے ہیں. ہم نہ صرف آرٹیکل کے اندر سے ویریبل نکالتے ہیں بلکہ خود سے بھی پھر ہمیں لٹریچر سروے، یہ ہم ایک سروے کرتے ہیں لٹریچر کا. پاسٹ جو لٹریچر سروے کیا ہوتا ہے یہاں پہ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. لٹریچر سروے از دی ڈاکومنٹیشن آف comprehensive review of the published and unpublished work from secondary sources of data in the area of specific research interest to the researcher. تو ہم لوگ جو ہے وہ نہ صرف سروے کرتے ہیں بلکہ اس کو قلم بند بھی کرتے ہیں. تو جو ہمارے امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، چاہے ہمیں وہ انٹرویو سے ملے ہو، چاہے ہمیں وہ نیٹ کے تھرو جو ہے وہ لائبریری سرچ یا ریسرچ آرٹیکل سے ملے ہوں، ہم اپنے الفاظ میں ان کا تعلق جو ہے اپنے پرابلم کے ساتھ لکھتے ہیں. اس کو لٹریچر ریویو لکھنا کہتے ہیں. Literature survey is conducted to check how similar problems were tackled in other organizations and by other researchers. اور یہ جو ڈیٹا ہے، جو لٹریچر سروے ہے، آپ کہاں کہاں سے اٹھا سکتے ہو؟ نہ صرف آپ آرٹیکل سے لے سکتے ہو، آپ لائبریریز میں جا کے جو ہے وہاں سے آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہو. بکس کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. آپ اپنی موٹیویشن کی، اگر امپلائی موٹیویشن کے اوپر کوئی کتاب ہے تو وہاں سے بھی آپ ریفرنس لے سکتے ہو کہ موٹیویشن یہ ہوتی ہے، امپلائی موٹیویشن ان ایکیڈیمیا، اور یہ اس کے فیکٹرز ہیں. تو آپ جو ہے وہ درسی کتب یا اپنی ٹیکسٹ بک کے اندر سے بھی جو ہے وہ لٹریچر سروے کر سکتے ہو، اور اس کا بھی آپ ریفرنس جو ہے تھرو پراپر ریفرنس آپ لکھ سکتے ہو. ورلڈ وائڈ ویب ہو گیا، میگزینز ہو گئے. اس کے علاوہ میں نے ڈیجیٹل لائبریری بتائی تھی، کامسیٹس کی اویلیبل ہے. اگر آپ ممبر ہو تو آپ جو ہے وہ وہاں سے بھی میگزینز کا ڈیٹا بھی اٹھا سکتے ہو. کانفرنس پروسیڈنگز ہو گئیں. بعض دفعہ جو ہے وہ ریسرچ ہماری پبلش نہیں ہوئی ہوتی، بعض لوگ اپنے آرٹیکلز کانفرنسز میں کانفرنس میں جا کے پڑھتے ہیں. تو آپ کانفرنس پروسیڈنگز بھی جو ہے وہ اپنے وہ جو انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں مقالے یا آرٹیکلز، وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. آپ وہ والا ڈیٹا بھی اس کی مدد سے بھی لٹریچر ریویو لکھ سکتے ہو. لٹریچر سروے آپ نے کیا، پھر آپ اس کی مدد سے لٹریچر ریویو لکھو گے. کانفرنس پروسیڈنگز ہو گئی، آرٹیکلز ہو گئے جو کہ ہم نے گوگل اسکالر سے ڈاؤن لوڈ کیے، میگزینز ہو گئے، بکس ہو گئی، تھیسس جو
پہلے لوگوں نے کام کیا ہے. اگر آپ کی یونیورسٹی میں پرانے تھیسس پڑھے ہیں تو آپ ان کو بھی پڑھ کے وہاں سے بھی اپنا ریفرنس لے سکتے ہو اور وہاں سے بھی اپنے ٹاپک کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہو. دین گورنمنٹ پبلیکیشنز ہو گئیں اینڈ فائنینشیل رپورٹس ہو گئیں. تو منسٹری آف اکنامک افیئرز اینڈ اسٹیٹسٹکس یہ بھی اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پبلش کرتی ہے. آن لائن بھی ہوتا ہے, بک کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ آپ نے کوئی کوٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل کہ پاکستان کی جی ڈی پی 2014 میں کتنی تھی اور 2013 میں کتنی تھی, تو یو کین آلویز یوز گورنمنٹ پبلیکیشنز اینڈ فائنینشیل رپورٹس ایز ویل. تو یہ ان تمام چیزوں کی مدد سے نیٹ کے اوپر جا کے, لائبریری میں جا کے ہم لوگ جو ہے وہ پہلے ڈیٹا اٹھاتے ہیں. دیز آر دا ڈیٹا سورسز جہاں سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں. اس میں پیش قدم یا جو فرسٹ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے آج کل وہ گوگل اسکالر ہے. اس کے علاوہ لائبریریز, ڈیجیٹل لائبریریز, بکس, ورلڈ وائڈ ویبس, میگزینز, کانفرنس پروسیڈنگز, تھیسز, گورنمنٹ پبلیکیشنز اور فائنینشیل رپورٹس کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ ہماری لٹریچر سروے کے اندر کام آتا ہے. اب وائی should we have literature survey? This is another question. ہم لوگ لٹریچر سروے کیوں کرتے ہیں؟ لٹریچر سروے اس لیے کیا جاتا ہے سو دیٹ ڈسٹنکشن بٹوین سمپٹم اینڈ ریئل پرابلم از میڈ. ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ انٹرویوز کے ذریعے سے بھی ہمیں اپنے مسئلے کے بارے میں زیادہ آگاہی ہوئی. جو ایک کمپنی نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, اس کو پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ لوگوں کو اسٹاک اونرشپ میں حصہ دینا شروع کر دیا ہے, مگر بعد میں پتہ چلا کہ اصل جو مسئلہ تھا وہ فیئر آف امپلائیز تھا اباؤٹ اسٹاک اونرشپ. تو انہوں نے ان کا فیئر دور کیا. اسی طریقے سے جب ہم جو ہے لٹریچر سروے کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ریئل مسئلے کا پتہ چلتا ہے. لوگوں نے پہلے انٹرویو کیے ہوں گے, اس کی مدد سے اپنا ریسرچ آرٹیکل لکھا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. دین امپورٹنٹ ویریبلز آر آئیڈینٹیفائڈ. جیسے ہم نے پچھلی ایگزامپل میں انٹرویو کے ہمیں بہت سارے ویریبلز ملے تھے کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے کون کون سے ویریبلز کی ضرورت ہوتی ہے, جنگل کی, اچھے کلرز کی, اچھے موشن کی. اسی طریقے سے ہمیں ہر لٹریچر ریویو میں سے بھی ویریبلز ملیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک آرٹیکل ہے, اس میں بہت سارے ویریبلز ہوں گے کہ یہ چیزیں ہماری موٹیویشن کو بڑھاتی ہیں, یہ چیزیں ہماری موٹیویشن کو گھٹاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی جس کی مدد سے اگین ہم ایک اچھا تھیوریٹیکل فریم ورک بنا پائیں گے. اور جب ہمارے پاس تھیوریٹیکل فریم ورک بن جائے گا اگلے اسٹیپ میں, اور اسی کی مدد سے یعنی کہ چوتھے سٹیپ میں, پھر ہم پانچویں سٹیپ میں اچھے ہائپوتھیسس بھی اسی تھیوریٹیکل فریم ورک سے لکھ سکتے ہیں. پرابلم اسٹیٹمنٹ کین بی میڈ ود مور پریسیشن. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلے بھی لوگوں نے اس ٹاپک پہ بہت سارا کام کیا ہے, تو ہمارا جو ٹاپک ہے ان سے ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بنانے میں بہتری آ جائے گی. انٹرویو کرنے سے بھی اور لٹریچر سروے کرنے سے بھی ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے ٹاپک کو بھی جو ہے مزید اس میں نکھار لے کے آ سکتے ہیں, مزید اس کو نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور ہم ایک نئی چیز پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. نئی چیز پہ ہی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو پہلے سے ریسرچ چھپ چکی ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی سائنٹیفک کمیونٹی میں کو بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ ریسرچ میں نئی چیز لے کے آنی پڑتی ہے, نیا ٹچ لے کے آنا پڑتا ہے. ہم جب جتنے نیرو ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز پہ نہیں, اس چیز پہ ریسرچ کرنی ہے, ہم نے جو ہے وہ ایکڈیمیا میں بھی صرف پروفیسرز پہ ریسرچ کرنی ہو سکتا ہے لیکچرز پہ پہلے ریسرچ ہو چکی ہو, ان کا موٹیویشن لیول جانچا جا چکا ہو. تو آپ جب جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لیکچرز پہ بھی جو ہے وہ آرٹیکل موجود ہے, اور جو ہے وہ لوور سٹاف پہ بھی آرٹیکل موجود ہے, صرف پروفیسرز پہ نہیں ہے, تو پھر آپ اسی پہ ہی فوکس ہو جاتے ہو اور اپنے ریسرچ ٹاپک کو اس کے اوپر فوکس ہو کر ریسرچ کرتے ہو. سو اوائڈ ری انوینٹنگ دا ویل. پہیا ایک دفعہ ایجاد ہو چکا, اس کو بار بار ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اپنے ٹاپک سے متعلق لٹریچر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سے ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے. جو چیزیں پہلے ہم نے جن ٹاپکس پہ پہلے ریسرچ ہو گئی ہے ان پہ جو ہے اب ہمیں دوبارہ سے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہمیں کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے لٹریچر ریویو سے, اور اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے.
اور آخری فائدہ ہے غالباً ریکوگنیشن ان دی سائنٹیفک کمیونٹی آف دا پرابلم ایز ریلیونٹ اینڈ ریئل. تو کیونکہ فار ایگزامپل امپلائی موٹیویشن کے اوپر پہلے سے بھی بہت ساری ریسرچ موجود ہے اور لوگوں نے بھی فار ایگزامپل لیکچرز پہ ریسرچ کی ہے, لوور اسٹاف پہ ریسرچ کی ہے, تو آپ بھی کسی بالکل ہی آؤٹ آف دا وے ٹاپک پہ ریسرچ نہیں کر رہے ہو, آپ بھی ایک ایسے ٹاپک پہ ریسرچ کر رہے ہو جس کو سائنٹیفک کمیونٹی بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی دی ریکوگنیشن ان دی سائنٹیفک کمیونٹی آف دا پرابلم ایز ریلیونٹ اینڈ ریئل. آپ جب دوسرے لوگوں کا حوالہ دو گے تو آپ کی بات زیادہ اس کے اندر وزن آئے گا, لوگ زیادہ غور سے سنیں گے کہ جو ہے اس ٹاپک پہ پہلے بھی ریسرچ ہوئی مگر ان پوائنٹس پہ ہوئی, یہ بندہ آ کے ان پوائنٹس پہ کر رہا ہے. تو وہ جب آپ پہلے سے حوالے لے کے آؤ گے کہ فار ایگزامپل کارل اینڈ ہڈسن نے جو ہے امپلائی موٹیویشن پہ ریسرچ کی, ان کو اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ لیول جو ہے موٹیویشن کا سبب ملا, تو آپ کی بھی پوائنٹ میں وزن آ جائے گا کہ اگر انہوں نے لیکچرز کا اسٹڈی کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو پروفیسرز کا جو موٹیویشن لیول ہے وہ بھی اسی فیکٹر کی وجہ سے بڑھتا ہو, تو آپ کی بات زیادہ وزن دار ہو جائے گی. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ انہی پوائنٹس پر مبنی تھا. ہم لوگوں نے دیکھا پریلیمنری ڈیٹا کلیکشن کے بارے میں 2 طریقہ کار ہیں, انٹرویوئنگ کے بارے میں ہم نے انفارمیشن لی, دین ہم نے اوپن اینڈیڈ انٹرویو کی ایک مثال دیکھی, اور اس کے علاوہ ڈیٹا ٹیبولیشن بھی دیکھی کیسے کیا جاتا ہے, اور پھر ہم نے امپورٹنس آف لٹریچر سروے دیکھی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کو ہم یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے. ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک اچھا لٹریچر سروے کیسے کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور ہم لوگ اچھا لٹریچر ریویو کیسے لکھتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ.